अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इंतज़ार है नए चीफ जस्टिस का। पार्लिमानी कमेटी 26वीं आईनी तरमीम के ऐन मुताबिक तश्कील दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने कुछ नाम दे दिए हैं और अब दीगर जमातों की तरफ से नाम मौसूल होने के बाद पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी जल्द होने की तवक्को है और कल तक नए चीफ जस्टिस का नाम सामने आ जाएगा और ये इंतखाब होगा 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों में से, और वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी। मगर इससे पहले चीफ जस्टिस का नाम सामने आए, वकला तंजीमों की तरफ से फौरी तौर पे एहतजाज की कॉल दी जा रही है, तैयारी की जा रही है। और आज भी कुछ वकला तंजीमों के नुमाइंदों का एक अहम इजलास सुप्रीम कोर्ट की इमारत में हुआ और वहाँ पे भी एक आइंदा की हिकमत अमली तय की गई है। और इस एहतजाज का जो महवर होगा, जो एहतजाज अब होने जा रहा है, वो है चीफ जस्टिस की नामजदगी। जी हाँ, और मुतालबा यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर तरीन जज हैं, उन्हीं को या तो पार्लिमानी कमेटी नामजद करेगी, नहीं तो फिर एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हामिद खान, सीनियर लॉयर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई और वकला को तो एहतजाज करने का मौका भी ना मिला, तो क्या आप लोग तवक्को कर रहे थे ये सब कुछ आनन फानन हो जाएगा और आप वो जो कहते हैं ना कि हाथ मलते रह जाएंगे? देखिए, बात यह है कि ये तो कुछ नजर तो आ रहा था जिस तरह से ये मामला चल रहे थे, लेकिन ये जो इन्होंने रातों रात बिठा के, सारी रात बिठा के पार्लियामेंट में, और जिस तरह से इन्होंने बुलडोज की है, जिस तरह से जो उठाए हुए मेंबरान दूसरी पार्टीज के, उनको इस्तेमाल करके पेपर थिन मेजॉरिटी से ये पास की है, ये सारा अमल ही ऐसा है जो कि बिल्कुल काबिले मजम्मत है। और हम समझते हैं कि इस किस्म की अमेंडमेंट जो है वो किसी तौर पर भी वैलिड नहीं हो सकती। आपको हामिद खान साहब, इस अमेंडमेंट के कौन से बड़ी शिकों पे एतराज़ है जो आप समझते हैं इस आइन के लिए और पाकिस्तान की अदलिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक है? एक तो यही कि चीफ जस्टिस की तकर्री पर एक बात कंसेंसस हो गया था और आईनी तरमीम हो गई थी कि आइंदा से कोई चॉइस का मामला नहीं होगा, बल्कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसे ही बना दिया जाएगा खुद ब खुद। इससे ये था, बड़े अरसे से माहौल बड़ा ठीक था, सबको पता था कि अब इस रिटायरमेंट पे फलां चीफ जस्टिस होगा, उसके बाद फलां होगा, फलां। ये चीज इंडिया में बहुत सालों से, तकरीबन 50 साल के लगभग से ये चल रही है और बड़ी पीसफुली चल रही है। वहाँ कोई आपस में झगड़े या इस किस्म के मामला नहीं होते। और यही वकला का भी, और बहुत सी जो सेंसिबल पार्टी थे, उसमें उस वक्त पीपल्स पार्टी भी थी जिसने 18वीं तरमीम में बहुत बड़ा हिस्सा लिया, उससे मसला हल हो गया था। इसको नए सिरे से खोला गया है। इसका मकसद सिर्फ है अदलिया के अंदर मुखालफतें आपस में, उनको आपस में तकसीम करने की कोशिश, उनको कमजोर करने की कोशिश, ये सारी वो चीज है जो पहले भी होती रही है। दो मौकों पर इसका बेपनाह नुकसान हुआ है। बहरहाल हम इसको नहीं तस्लीम करते। हम नहीं समझते चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट में कोई भी कमेटी हो, बल्कि एक खुदकार अमल होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ताकि किसी की चॉइस या किसी की पॉलिटिकल मफाद का मसला ना इसमें आए। तो हम तो यही कहेंगे कि हम नहीं कबूल करेंगे किसी ऐसे जज को, ऐसी जस्टिस जो सीनियर मोस्ट ना हो। तो हामिद खान साहब, बतौर पीटीआई रहनुमा, आप नहीं चाहेंगे कि जो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है उसमें पीटीआई के नुमाइंदे शरीक हों? देखिए, ये पीटीआई का जो है वो इस मामले में अमल होगा। मैं तो वकला की सोच के हवाले से बात कर रहा था कि हम इस पर बड़े वाज़े हैं बतौर वकला के कि हमें जो है वो कबूल नहीं होगा।
मगर हामिद खान साहब, ये बहुत बड़ा एक तजाद है। बहुत से सीनियर वकला जो सियासी जमातों से भी वाबस्तगी रखते हैं और वकला के नुमाइंदे भी हैं, लीडरान भी हैं, जब वक्त पड़ता है तो वो सियासी जमातों के सामने उनके साथ खड़े हो जाते हैं, और जब वक्त पड़ता है तो वो अचानक वकला की नुमाइंदगी शुरू कर देते हैं और कहते हैं पार्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप नहीं समझते कि अगर वो पार्टी आपके वकला के मफादात के मुताबिक काम नहीं कर रही तो या तो आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए या फिर वकला की सियासत? मैं समझता हूं कि जहां ऐसी सूरत हाल हो वहां पर चॉइस करनी चाहिए। जहां पार्टी का और वकला का एक ही मौक़िफ़ हो तो वो तो एक बहुत अच्छी बात है। तो आपको हम थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे फारूक एच नायक एडवोकेट, जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल के एक कानूनी सरबराह हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है बार कौंसिल, 2 लाख से ज़ायद वकला हैं, उसके वाइस चेयरमैन हैं। उनसे हमने कुछ ऐसा ही सवाल किया था कि फारूक एच नायक साहब, आप तो पीपल्स पार्टी के भी बड़े जयाले हैं, नुमाइंदे हैं, और आप जो हैं अब वकला की बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं, तो आप खुद को क्या समझते हैं? और यही फारूक एच नायक जो हैं अब इनको नामजद कर दिया गया है चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए बनाई जाने वाली पार्लिमानी कमेटी के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो पहले हम सुन लेते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं। सर, आप ये पीपल्स पार्टी की क़यादत से मायूस हुए हैं कि उन्होंने वकला से एतमाद में नहीं लिया वकला को? मैं अपनी पीपल्स पार्टी की जो क़यादत पर बिल्कुल एतमाद करता हूँ, एंड आई एम फुली विद देम। लेकिन फिर आपने तजवीज़ क्यों दी है? अगर उसमें तब्दीली नहीं ज़रूरत थी तो किस किस्म का एतमाद है आपका? पीपल्स मसबदा गवर्नमेंट का था। सर, आप वकला के लीडर हैं या पीपल पार्टी के? मैं दोनों का हूँ। आप वकला के लीडर हैं या पीपल्स पार्टी के? मेरा आखिरी सवाल था, और उन्होंने ये कहा मैं दोनों का लीडर हूँ। आपको नज़र आ रहा है कुछ मफादात का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? एक तरफ वाइस चेयरमैन बार कौंसिल जो हैं वो वकला की नुमाइंदगी करते हुए तजावीज़ जो हैं देते हैं आइनी तरमीम के हवाले से, और दूसरी तरफ आप पीपल्स पार्टी के तर्जमान बने हुए हैं और सेनेटर भी हैं, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए हैं। तो क्या कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस तरह के अहम ओहदों पे यूं वकला की भी नुमाइंदगी और फिर सियासी जमात की भी नुमाइंदगी मुज़ाकरात के लिए, और फिर चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए आपके ख्याल में ऐसी पार्लिमानी कमेटी में वकला को होना चाहिए जिन्होंने उसी चीफ जस्टिस के सामने करोड़ों रुपए फीस लेके पेश होना होता है अपने क्लाइंट्स के मुकदमात लेकर? देखिए, असूली तौर पे तो इसमें कोई ऐसी हर्ज नहीं है कि एक लार्जर जो है पार्टी, एक लार्जर एक कमेटी या काउंसिल की नुमाइंदगी हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसमें वजाहत ये होनी चाहिए कि आप किन असूलों पर इन फ़राइज़ को अंजाम देंगे। जहां पर कंफ्यूजन होता है कि हाँ आप पार्टी की भी लीडरशिप करते हैं और उसमें डीपली उनके स्पोक्स पर्सन भी हो जाते हैं, और दूसरी तरफ आप वकला की नुमाइंदगी के भी एक अपने आप को कहते हैं, तो उससे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत इम्कान बढ़ जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो इम्कान बढ़ जाता है तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? और ख़ास तौर पे एक वकील जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल का, क्या वो किसी सियासी जमात की बाकायदा नुमाइंदगी कर सकता है ऐसे मुज़ाकराती अमल में? मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब होगा। खास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन में कोई इस किस्म की कमेटी नहीं होनी चाहिए। हम इस बारे में बड़े वादे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चूंकि जुडिशरी का सरबराह होता है, उसको किसी का मरहून मिन्नत नहीं होना चाहिए, किसी का एहसानमंद नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का या फॉर दैट मैटर किसी भी खास अदारे का। तो वो गलत बात है। जैसे जुडिशल कमीशन है वो एक और बात है, जैसे इनिशियल रिक्रूटमेंट करता है, ये सुप्रीम कोर्ट में भेजता के लिए डिस्ट्रैक्शन करता है, वो एक और चीज है, लेकिन ये वाला काम बिल्कुल गलत है। अच्छा हामिद खान साहब, आपको नहीं लगता कि वकला ने अपनी इजारादारी बनाई हुई है, सियासी जमातों पर भी कब्जा है, अदालतों में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हुकूमतों में वज़ीर भी बने हुए हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं, और दूसरी तरफ वकला के ओहदेदार भी बने हुए हैं, वकला के नुमाइंदे भी बने हुए हैं,
تو یہ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی جیسی سیاسی جماعت جس میں زیادہ تر سیاستدان جب انڈر گراؤنڈ تھے تو ان تمام اہم عہدوں پہ پی ٹی آئی کے وکلا نے ہی قبضہ کر رکھا تھا. یوں لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی تو ایک بار کونسل بن گئی ہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ وکلا کو اپنی حدود و قیود اب جو ہیں ان کا تعین کرنا ضروری ہے؟ نہیں بالکل. دیکھیے وکیلوں کا پورا رائٹ ہے کہ سیاست کریں اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور اچھی سیاست کی ہے. پاکستان بنانے میں بھی وکلا کا ہاتھ ہے. وہ اچھے وکیل بھی تھے قائد اعظم اور اس کے ساتھ لیاقت علی خان یا علامہ اقبال یہ ہمارے جو رہنما تھے جیسے وہ سہروردی صاحب تھے. یہ گورنر جنرل کانفلکٹ کی بات نہیں ہے. گورنر جنرل بننے کے بعد قائد اعظم نے پریکٹس جاری رکھی تھی. گورنر جنرل بننے کے بعد تو نہیں, کیونکہ گورنر جنرل کے عہدے پر یا پریزیڈنٹ کے عہدے پر تو آپ نہیں کر سکتے نا پریکٹس, وہ کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں وکلا ان کو پریکٹس کرنی چاہیے؟ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں کون سا کانفلکٹ ہے. وکالت ایک پیشہ ہے, ہر بندے نے اپنے کوئی نہ کوئی پیشہ. اب مثلا کوئی ڈاکٹر ہے, اگر وہ پارلیمنٹ میں بھی آ جاتا تو کہ وہ ڈاکٹر کا پیشہ اپنا چھوڑ دے؟ نہیں. چل اس کا مطلب ہے فاروق نائک صاحب بھی کوئی اتنے قصوروار نہیں ہے. دیکھیے یہ کمیٹی بنانا غلط ہے اور اس کے ہم خلاف ہیں, اور اس کمیٹی میں جانا سلیکشن کرنے کے لیے چیف جسٹس پاکستان وہ غلط چیز ہے. اس پر ہمارا جو ہے بڑا ریزرویشن ہے. اور آپ اپنی پارٹی کو آپ مشورہ دیں گے کہ اس کمیٹی میں شامل نہ ہو؟ میرے نزدیک ہم نے تو کمیٹی کو ریکگنائز نہیں کیا. اچھا, اور میں یہی اپنی پارٹی کو بھی کہوں گا کہ اس کو ریکگنائز نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کوئکلی یہ بتائیں یہ جو آئینی بینچوں کی تجویز آئی ہے سامنے, اور اب آئینی بینچ بلکہ آئین کے تحت بنا بھی دیے جائیں گے جلد ہی, جوڈیشل کمیشن نے یہ اجلاس بلانا ہے اور یہ کام کرنا ہے, تو یہ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے اس کو بھی اب ایک سینئر جج کا نام دیا گیا ہے, اور پہلے تو پریزائڈنگ جج بھی لکھا گیا تھا بل جو ٹیبل ہوا تھا اس میں. تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ عملی طور پہ تقسیم ہو چکی ہے دو کیٹیگری آف ججز میں, ایک آئینی بینچز کے ججز ہیں اور ایک وہ پرانی روایتی سپریم کورٹ؟ یہ تقسیم کرنے کی بڑی افسوسناک کوشش ہے, لیکن ہمیں توقع ہے کہ یہ اس معاملے میں میچورٹی دکھاتے ہوئے تقسیم کی طرف نہیں جانے دیں گے, اور انشاءاللہ ایسا کچھ ہوگا نہیں. لیکن ہاں اس موجودہ حکومت کی یہ پوری کوشش ہے آج کی اسٹیبلشمنٹ کے کہ عدلیہ کو کمزور کیا جائے اور اندر سے ڈیوائڈ کیا. حامد خان صاحب, آج ایک اور بڑا تاریخی کیس تھا, بلے کے نشان کے حوالے سے نظر ثانی تھی, مگر بظاہر قاضی صاحب بلہ جو ہیں وہ سوینئر کے طور پہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں. تو وہ ہوا کیا, آپ نے اعتراض کیا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں قاضی صاحب جو ہیں وہ باعث ہیں, متعصب ہیں پی ٹی آئی کے اگینسٹ, تو انہوں نے تو لکھا ہے کہ آپ کی نظر ثانی جو ہے اس میں کوئی میرٹ پہ آپ نے دلائل ہی نہیں دیے, اور میں نے کہا تھا میں نے تو بحث ہی نہیں آپ کے سامنے کرنی. پہلی آپشن دیا تھا کہ اس میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے تحت اس کو لارجر بینچ بنایا جائے کمیٹی کو ریفر کر کے, اور اس کے بعد میں نے یہ جب انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس بحث کرو, پھر میں نے کہا نہیں میں ایسی کسی بینچ کے پاس بحث نہیں کروں گا جس کا سربراہ ایک باعث جج ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیس تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, بلے کے نشان والا؟ جی جی, تو میں ایکچولی اس کو کنکلوڈ کرنے کی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایڈوکیٹ حامد خان صاحب پروگرام صحافی کو وقت دینے کا. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں بات ہو رہی ہے آئینی ترمیم کی. یہ ایک اور آئینی ترمیم ہے. آئین میں ترمیم پہلے بھی ہوتی رہی ہے, کبھی پارلیمنٹ کے ذریعے, کبھی پی سی او کے ذریعے, کبھی پریزیڈنشل صدارتی حکم ناموں کے ذریعے, اور اس کے بعد آئین میں ترمیم کر کے بہت سارے مارشل لاء کو احکامات کو پارلیمنٹ نے تحفظ بھی دیا. مگر یہ صرف پارلیمنٹ ہی نہیں, ہماری بدقسمتی سے عدلیہ بھی ایسے تمام غیر آئینی ماورا آئین اقدامات کو تحفظ دیتی رہی ہے.
اور اب عدلیہ اور پارلیمنٹ ہی بظاہر دست و گریباں ہیں. مگر آج کی جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں نئی بات یہ ہوئی ہے کہ اب سپریم کورٹ جو ہے 2 حصوں میں بظاہر تقسیم کی جا رہی ہے. ایک آئینی بینچ ہے اور ایک غیر آئینی تو نہیں کہہ سکتے لیکن روایتی یا پرانی سپریم کورٹ, جس کے پاس اب صرف قتل کے اور جائیدادوں کے مقدمے آئیں گے, ان کی اپیلیں سنی جائیں گی. مگر جہاں پہ معاملہ آئین کا آ گیا تو وہاں پہ پھر چند مخصوص ججز ہوں گے جو آئینی بینچز کے ججز ہوں گے, اور جن کا انتخاب جو ہے وہ سیاستدانوں کی مشاورت سے جوڈیشل کمیشن کرے گا, جس میں پہلے سیاستدان نہیں ہوتے تھے. تو یہ کس قسم کی سپریم کورٹ بننے جا رہی ہے؟ وہ جو کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ فل کورٹ کا اجلاس ہوتا ہے اور چیف جسٹس اس کی سربراہی کرتے ہیں, اب کون سی فل کورٹ ہوگی؟ کیا وہ آئینی بینچز کی الگ سے کوئی فل کورٹ ہوگی, یا پھر وہی پرانی والی فل کورٹ اگر بیٹھنا بھی چاہے کسی مسئلے پہ؟ اب لگتا تو نہیں ہے کہ کسی بھی آئینی مسئلے پہ فل کورٹ بیٹھے گی, کیونکہ وہ تو صرف آئینی بینچز کے ججز ہی فل کورٹ کی میٹنگ بلا سکتے ہیں, جو 5 ہوں گے یا 8 ہوں گے یا 6 ہوں گے. تو یہ بہت بڑی ایک تبدیلی آئی ہے اور سپریم کورٹ 2 حصوں میں بٹ گئی ہیں, اور اب اس بٹوارے کا باقاعدہ آئین کے اندر جو ہے اس کو تحفظ دیا گیا ہے. اسی والے سے ہم بات کریں گے. ہمارے آج کے مہمان ہیں سینئر جرنلسٹ کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر صاحب, اور دوسرے مہمان ہیں رانا احسان افضل صاحب جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سرگرمیوں کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اور آج کل تو کوآرڈینیشن بڑی مشکل ہے یا آسان ہے؟ آپ کے بغیر شہباز شریف صاحب کیسے چلتے ہوں گے؟ رانا صاحب ویسے سٹارٹ یہاں سے ہی کر لیں آپ, کیونکہ یہ کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر بڑا اہم ایک عہدہ ہوتا ہے, اور یہ آئینی ترمیم کے دنوں میں تو آپ کے اوپر زیادہ بوجھ تو نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب تو زیادہ بسم اللہ الرحمن مصروف نہیں ہوں گے. شہباز شریف صاحب ہر وقت ہی مصروف ہوتے ہیں, ملک کو بہتر کرنے کی تگ و دو کے لیے دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں, تو بالکل وہ. لیکن یہ آئینی ترمیم کا ٹھیکہ کس کو دیا ہوا تھا؟ لا منسٹر کو اور اس کی ٹیم کو, اور باقی پھر ٹھیکہ جو ہے وہ درجن جماعتوں نے جو ہے وہ اٹھایا ہوا تھا, جس میں جماعتیں JUIF تھی, پیپلز پارٹی تھی, MQM تھی, PMLN تھی. ویسے تو PTI نے بھی اٹھایا ہوا تھا, لیکن جب ان کو کہا کہ اب پیچھے ہٹ جاؤ تو پیچھے ہٹ گئے. اچھا, یہ پارٹی کے اندر بھی ڈیفینیٹلی کوئی بریفنگ تو دی گئی ہوگی یہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے, کیونکہ آئینی ترمیم کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, یہ نسلوں تک اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے 85 میں 8ویں ترمیم آئی تو 2010 میں جا کے پھر ختم ہو سکی وہ. تو یہ پارٹی کے اندر جو بریفنگ دی گئی اس کے مطابق آپ لوگوں کو کیا بتایا گیا, نون لیگ کو کیا بتایا گیا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے اور سپریم کورٹ کا ڈھانچہ کیا بدلے گا؟ یہ دیکھیں بالکل مختلف پارلیمانی کمیٹیز کے جو ہماری پارلیمنٹری میٹنگز تھیں پارلیمنٹیرینز کی پارٹی کی, تو اس کے اندر اس کو جو ہے وہ ایک ایک شق کو بتایا گیا کہ اس کو کیوں لایا جا رہا ہے اور کیا مقصد ہے. اور یہ کون سی تاریخ کو آپ کو پتہ لگ گیا تھا یہ ایک ایک شق جو ہے؟ دیکھیں یہ تو ابھی جو میں نے اٹینڈ کی تھی وہ تو یہ ابھی 1-2 دن پہلے جو ہماری پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوئی تھی, لنچ تھا یا اس کے اندر پہلے سینیٹرز کا ہوا پھر MNAs کا ہوا, تو اس کے اندر وہ ڈسکس کی گئی. لیکن اس سے پہلے بھی بحث تو چل رہی تھی نا, جب پہلی اٹیمپٹ جب گورنمنٹ نے کی اور ہم اس میں ناکام ہوئے, تو اس کے بعد تو پھر یہ اوپن ایک ڈبیٹ. یہ وہ کالے ناگ والی اٹیمپٹ تھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں, جو آئینی عدالت. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اٹیمپٹ اگر ویک تھی تو یہ کامیاب ہو گئی اور اچھا ہوا. دیکھیں یہی جمہوریت ہوتی ہے, آپ سیکھتے ہیں. ایک اگر آپ نے چیز کرنے کی کوشش کی اور وہاں غلط تھے ہم, تو وہ پھر نہیں ہوا, اور پھر اگر ہو جاتا تو پھر کیسے سیکھتے پھر آپ؟ نہیں دیکھیں, لیکن اس پہ بھی کام ہوا تھا, لیکن جو کنسنسس ریکوائرڈ تھا وہ نہیں تھا. تو ہم تو ایگری کرتے ہیں کہ وہاں ایک ویکنیس تھی حکومت کی اور وہ ایکسپوز بھی ہوئی. تو دیکھیں جو اولین ضرورت اس کی جو پیش آئی ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو اس ملک میں رہا ہے وہ رہا ہے, جہاں سو موٹوز لے کے ہسپتال ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی, ڈیم بنانے کی کوشش کی گئی. آپ نے ریکوڈیک کو دیکھا, اسٹیل مل کے اوپر آپ نے اربوں روپے کا نقصان ایکیومولیٹ کیا, وزرائے اعظم فارغ ہوئے, پھر جو تشریح 68(3)(a) کی جس طرح سے کی گئی, اور پھر جو سیاسی بحران آیا. تو میجر وجوہات تو یہی ہیں کہ آپ کا ملک کے اندر جو جوڈیشری کا ایک کردار رہنا چاہیے وہ نہیں رہا, اور ٹرائیکاٹمی آف پاور جو ہے وہ وائلیٹ ہوتی رہی ہے. تو اس سے دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ ان ترامیم کے بعد ایک جو سلیکشن آف ججز جس پہ بے انتہا تنقید ہوتی رہی مختلف وقتوں میں, بارز نے بھی کی, تو وہاں بہتری آئے گی, وہاں ایگزیکٹو جو ہے اپنا کردار ادا کرے گا. اور اچھا, اب یہ چیف جسٹس کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے اور پارلیمانی کمیٹی میں جو 4 سینیٹر ہیں
ان کے تو نام بھی ابھی سامنے آ گئے ہیں. پی ٹی آئی کے علی ظفر ہے, نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں, فاروق نائک ہیں پیپلز پارٹی کے, اور کامران مرتضیٰ ہیں. یہ چاروں ماشاءاللہ سے بڑے اعلیٰ پائے کے وکلا بھی ہیں, وکلا لیڈر بھی ہیں, وزیر بھی ہیں, اور مطلب کہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں. اب یہ پارلیمانی کمیٹی, تو اس کمیٹی کے اندر ان وکلا نے اب یہ طے کرنا ہے کہ انہوں نے کون سے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو کے اپنے کروڑوں روپوں کے فیسوں والے مقدمات لڑنے ہیں. اب یہ طے کریں گے کہ ہمارا جج کون ہوگا, وکلا طے کریں گے. سب سے پہلے تو مطیع اللہ صاحب آپ کو داد دینی چاہیے کہ آپ سوچیں کہ اپوزیشن ممبر کی جماعتیں جو ہیں وہ سلیکٹ کر رہی ہیں کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا, حکومت کے خالی ممبر نہیں سلیکٹ کر رہے. تو اب آپ دیکھیں ایک تو پھر ایک ایکول پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہے. یہ 2/3 اپوزیشن نے بنا کے دیا آپ کو. نہیں یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. ویسے وہ انہوں نے بھی تعاون کیا اس کے اندر, لیکن یہاں جو ہے وہ یہ تعاون لے لیا گیا ان سے. ویسے نہیں, انہوں نے خود دیا ہے جی. وہ تو اب وہ خود بتا رہے ہیں کہ کریڈٹ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اس کو صحیح جمہوری طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے گئے ہیں. لیکن میرا سوال مجھے سمجھ آ گیا. دیکھیں کمیٹی کے اندر یہ وکیل بیٹھ کے چیف جسٹس کا انتخاب کریں. دیکھیں پارلیمنٹیرینز انتخاب کریں گے, اور پارلیمنٹ کو اگر آپ امپاور کر رہے ہیں تو یہ کوئی آپ ایسا انوکھا تجربہ نہیں کر رہے جو دنیا میں مجھے ان میں ایک پارلیمنٹیرین بتا دیں, ایک وکیل جو ڈائریکٹ ووٹ لے کے منتخب ہونے کے قابل ہو جب تک پارٹی اس کو سپورٹ نہ کرے یا سینیٹر نہ بنائے کوئی. کیونکہ دیکھیں وکلا کا مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ عام سیاستدان نہیں ہوتے, وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو سارا مسئلہ یہ کہ سیاستدان جو جیسے قومی اسمبلی کے اب اس کمیٹی کے 8 ممبران ہوں گے, ان کی کیا تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے آپ کی رائے میں بطور ایک ایجوکیٹڈ گیس آپ کا کیا ہے کہ ایک چیف جسٹس کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں 8 MNA, ان کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ کوالیفیکیشن تو ایک پارلیمنٹیرین کی عوام کا ووٹ ہوتا ہے, اور وہ مراحل ہوتے ہیں کہ جہاں وہ عوام کو کنونس کرتا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں بھیجا جائے. لیکن میرے خیال سے جہاں جو اس کے ممبر بنائے جائیں گے ان کا لیگل بیک گراؤنڈ ضرور ہوگا. جیسے آپ نے 4 سینیٹرز کا نام دیا تو وہ لیگل فٹرنٹی سے بلانگ کرتے ہیں. کریں گے تو پھر فائنل وکیل ہی فیصلہ نہ کہ جج کون ہوگا. obviously جن کی میں آئی ایم اسیومنگ یہ ضروری نہیں ہے, تو ہر پارٹی نے اپنا نامینیٹ کرنا ہے اور یہ لازم نہیں ہے اور یہ ایسی کوئی شک بھی نہیں ہے, لیکن آئی ایم اسیومنگ کہ ایسے لوگ ہی آئیں گے جو اس طرح کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے. ثاقب رشید صاحب کیا لگتا ہے, آپ تو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اتنا عرصہ, یہ جتنے بھی نام ہیں بڑے بڑے یہ تو ججوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں, چیف جسٹس صاحبان کے سامنے پیش ہوتے ہیں. جب بھی نیا چیف جسٹس ریٹائر ہونے والا ہوگا تو نئے 3 ججوں سینئر ترین ججز جو ہوں گے ان سارے امیدوار ہوں گے کہ بھئی چیف جسٹس بننا ہے. تو جب ایسے بڑے وکلا کے کیسز ان کے سامنے جائیں گے 3 بڑے ججوں کے سامنے, 3 سینئر ترین ججوں کے سامنے, تو آپ کے خیال میں ان وکلا کو کوئی اسپیشل پریویلیج حاصل ہوگا, کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس قسم کا یہ سسٹم بنایا گیا نئے چیف جسٹس کے انتخاب کے لیے؟ وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو بالکل ہے. اب فاروق اچ نائک صاحب ایک طرف پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی ہیں, وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے, اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو بھی ہیں. آج مذاکراتی ٹیم میں بھی آ گئے, آج وہ مذاکراتی ٹیم میں بھی آ گئے ہیں. تو یہ کنفلکٹ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ وکلا کا وہ جو ایک جن ججز کو اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں یا جن کی فیور میں کوئی ووٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں مجھے ایک یاد ہے کہ ایک جب وہ صاحب تھے کمیٹی کے ہیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے کسی طرح کی کوئی منظوری دی تو نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ انہوں نے بھیجا جن کا نوٹیفیکیشن تھا. تو یہ چیز تو ہوتی ہے. وہ عمران خان صاحب نے سائن کر کے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیا تھا, پھر کسی نے بتایا کہ اس طرح ڈائریکٹ آپ نہیں اپوائنٹ کر سکتے. تو یہ بالکل یہ کنفلکٹ کی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل ہے. لیکن یہ جو ترامیم کے حوالے سے ایک چیز میں ایڈ کروں, کراچی بار ایسوسیشن کا بھی ایک آیا. اچھا نہیں, میں ایک سیکنڈ اس طرف بھی آؤں گا پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں, یہ وزیر قانون ہیں, یہ فاروق نائک صاحب ہیں جو کہ بار کونسل کے نمائندے ہیں. کل یہ دونوں جو ہیں, آج ایک نون لیگ کی نمائندگی کر رہا ہے, ایک پیپل پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کل جوڈیشل کمیشن جو ہوگا جس نے آئینی بینچز بنانے ہیں اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں بطور وزیر قانون ممبر ہیں, ٹھیک ہے. فاروق نائک صاحب جو ہیں اگر بار کونسل کی طرف سے ان کو نامزد کر دیا گیا کہ آپ ہماری طرف سے, تو مطلب یہ 2 وکیل جو ہیں
مذاکرات میں بھی, پارلیمانی کمیٹی میں بھی, جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی, اور پھر کوئی بعید نہیں ہے فاروق نائک صاحب پریکٹس بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, مطلب یہ ایک قسم کا مذاق ہے کہ یہ دو وکیل خاص طور پہ ہر جگہ موجود ہو گئے ہیں, جوڈیشل کمیشن میں بھی بیٹھے ہو گئے ووٹ کے ساتھ. اور پھر جو ایک وکیل نمائندے کے وہ ججز سے ملاقاتیں بھی وہ ان کو ہوتا ہے کہ وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایکسیس ہوتی ہے. اعظم زی طاہر صاحب کو بطور وزیر قانون ادھر وہ وکیل نمائندے بھی ہیں اور ادھر وزیر قانون بھی ہے. اسی طرح فاروق ایچ نائک صاحب بھی ہیں, وہ وکلا کی وہ باڈی کے وائس چیئرمین, بطور وائس چیئرمین کہیں کسی جج سے مل کے, تو یہ بالکل کنفلکٹ. تو آپ کو نہیں لگتا ویسے رانا صاحب کوئکلی بیفور وی گو ٹو بریک کہ مطلب یہ ڈیوائڈ ہونا چاہیے رول, ہر جگہ پہ ایک دو بندے ہی, جوڈیشل کمیشن میں بھی, پارلیمانی کمیٹی میں بھی, اور مذاکراتی جو میرے خیال سے یہ آپ نے کسی حد تک ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یہ جو کمیٹیز ہیں اس میں ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میرے خیال سے اچھا آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اور لیکن کیونکہ اس آئین کے اندر, ترمیم کے اندر ایسی کوئی قدغن نہیں ہے تو یہ کنٹینیو ہو رہا ہے, لیکن بہتر ہوتا. دیکھیں میرے خیال سے یہ چیز اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا. یہ اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے. چلیں اچھی بات ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ ایگزیکٹلی یہ آئینی بینچز بننے کے بعد سپریم کورٹ کی یکجہتی پہ اور خاص طور پہ جو فل کورٹ کا ایک کانسیپٹ تھا اس پہ کیا اثر پڑے گا. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. ثاقب بشیر صاحب, ایک طرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کرتے, مخالفت کرتے ہیں, پارلیمانی کمیٹی کی مخالفت کرتے ہیں, اور دوسری طرف پارلیمانی کمیٹی میں پی ٹی آئی نے اپنے بندوں کو نامزد بھی کر دیا ہے. تو یہ کیا پالیٹکس ہے؟ ایک طرف وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں سارے سسٹم کے خلاف, مگر پھر وکلا کی بھی یہ امید ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ کو نامزد کر دیا جائے. تو کیا لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے کتنے چانسز ہیں؟ ایک تو پی ٹی آئی کی جانب سے قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر اور صاحبزادہ حامد رضا, ان کو بھی جو ہے وہ نامزد کر قومی اسمبلی کی طرف سے بطور ایم این اے. تو جہاں تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ اب یہ ذرائع ہی بتاتے ہیں کہ جو مولانا ہیں ان کے ساتھ شاید کوئی پولیٹیکل کمٹمنٹ یا ایسی کوئی چیز کہ ٹاپ 3 میں سے ہی آئے گا, لیکن جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. یہ بات ہوئی تھی, لیکن کیونکہ مسودے ہم نے تبدیل ہوتے دیکھے صبح دوپہر شام, تو کوئی بات بھی بلکہ سینٹ میں جو ٹیبل ہوا اور جو پاس ہوا اس کے بعد بھی پتہ چلا کچھ نہ کچھ کوئی بات گزر سے پہلے ہو گیا. کوئی بات حتمی نہیں ہے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو کراچی بار نے ایک بڑا اہم سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آج ہے 21 اکتوبر, 25 اکتوبر کو چیف جسٹس جا رہے ہیں, تو کیونکہ ایک تو چیف جسٹس کی نامزدگی تو ہو جائے گی, تو جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں کوئی کسی قسم کا رول, کوئی کردار چیف جسٹس نہ جائے. یہ ایسا نہ ہو کہ چیف جسٹس جو ہے وہ پرسوں بیٹھے ہوئے ہیں بطور جوڈیشل کمیشن کے قاضی فاجی صاحب, اور وہ بینچ بنا رہے ہوں, آئینی بینچز اور سارا کچھ, جنہوں نے 1-2 دن کے بعد جانا ہے, ان کو اب اس معاملے میں کوئی رول ان کا نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ریٹائر ہوں. پہلے ہی بہت بڑے سوالات ہیں ان پہ. till the last drop of blood خون کے آخری قطرے تک جو ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے. بٹ اینی وے, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سینئر جج کا کانسیپٹ دیا گیا اور جو بل ٹیبل ہوا تھا اس میں تو باقاعدہ پریزائڈنگ جج کا نام دیا گیا کانسٹیٹیوشن بینچز کے سربراہ کو, تو یہ 2 قسم کی کوئی اسٹیبلشمنٹس بننے جا رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر ہی, اور جو فل کورٹ تھی ٹریڈیشنل وہ ختم ہو گئی. نہیں بالکل, وہ تو ختم ہو گئی. اب تو صرف سپریم کورٹ نہیں, ہائی کورٹس میں بھی 2 الگ الگ ہوں گے. چیف جسٹس ہوگا, اس میں ہیڈ ہوگا کانسٹیٹیوشنل بینچز کا, تو وہ الگ الگ چل رہے ہوں گے. اور جو ہیڈ ہوگا وہ چیف جسٹس کو کہے گا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں, میرے کام ہے مداخلت نہیں کرنی. اور انہوں نے اپنے جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ اپنے رولز بنائیں گے, ریگولیٹ کیسے کرنے آئینی بینچز وہ الگ سے طے کریں گے. وہ ٹاپ 3 جو ہوئی, اچھا سینیئرٹی, ویسے تو جو سینیئرٹی سپریم کورٹ کی ہے وہ تو الگ رہے گی, لیکن بظاہر کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں, ایک طرف ان کے ٹاپ 3 کی ایک کمیٹی ہو آئینی بینچز کی, وہ الگ سے آئینی معاملات کو جو بینچز بنانے ہیں وہ فکس کرنے ہیں, وہ سارے دیکھ رہے ہوں گے. اچھا رانا صاحب, آپ کیا توقع کرتے ہیں آئینی بینچز کے ججز سے؟ کیونکہ ایک طرف تو ایسے ججز چاہیے, قابل ججز چاہیے کہ جو ججمنٹ اچھی لکھ بھی سکیں, آئین کو سمجھ بھی سکیں, اور جو نسلوں تک ان کے فیصلے کا اثر ہوتا ہے. مگر دوسری طرف صرف قابل نہیں, قابل قبول ججز بھی چاہیے ہر حکومت کو, اور آپ کو بھی آبویسلی.
اور پارلیمانی کمیٹی تو نہیں، جوڈیشل کمیشن جو ہے ان کی کوشش ہوگی کہ ایسے ججز کو آئینی بینچ پہ بٹھایا جائے کہ جو حکومت کے لیے مسائل پیدا نہ کریں. وہ مسائل تو نہیں پیدا کریں گے لیکن کیا ججمنٹ بھی لکھ سکیں گے خود ہی اپنے ہاتھ سے؟ نہیں دیکھیں، حکومت کی تو نیت یہ ہے کہ ایسا آئینی بینچ ہو جو آئین کی تشریح کرے، آئین کو ری رائٹ نہ کرے، آئین کے نقطے کو یا رائٹ کرے بھی تو خود اپنے ہاتھ سے کرے. اب اپنے ہاتھ سے کرنے کی یہی امید ہے کہ اپنے ہاتھ سے کریں. اور ایسے ہی دیکھیں، اور یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ پہلے ایسا جب ہوتا رہا ہے کہ 63A کی جو تشریح کی گئی، پھر جو ابھی یہ 12 جولائی کے اندر سوال تھا کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملیں نہ ملیں، اگر اس کا ہاں نہ کا جواب آتا تو شاید یہ اس حد تک بھی نہ ہم پہنچتے، کیونکہ یہ ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر تو ہم اس جگہ پہ پہنچے. تو میرے خیال سے یہی امید ہے، اچھے کی امید کے ساتھ ہی ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اور ہمیں کبھی بھی کوئی فیور نہیں چاہیے، ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ فعال ہو، اور یہ جو ایک آئینی بحران جو ہر تھوڑی دیر بعد ایک تصادم جیسی صورتحال پارلیمنٹ کی سپریم کورٹ کے ساتھ بنتی اب نہیں ہوگی، اور جھکاؤ فیصلوں کا کسی جماعت کی طرف نہیں ہوگا. اچھا کوئکلی یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان نے تو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم ایجنسیوں کی مدد سے قانون سازی کرتے تھے، تو اس دفعہ کوئی آپ کی حکومت نے تو کوئی مدد نہیں حاصل کی، ٹیلی فون کی یاد سے تو نہیں، یا اس سے بھی آگے چلے گئے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو جو علی گوہر صاحب ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہماری پارٹی کے 7 لوگ جو ہیں وہ ضمیر کی آواز پہ جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ نہیں دیں گے ہماری جماعت کو. ان کا اندازہ غلط تھا، لیکن دوسری سائڈ نے دے دیا، تو ہم تو یہی ایزیوم کریں گے کہ انہوں نے. نہیں ایزیوم کیوں کریں گے آپ؟ ڈٹ کے کہیں گے. میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا، لیکن ہاں بالکل ڈٹ کے کہ انہوں نے بھی ضمیر کی آواز سے جو ہے وہ ووٹ دیا. اچھا، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا اس آئینی ترمیم میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال. وہ تو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ باپ کا کردار تو تھا. بی اے پی جماعت کی وہ بات کر رہے ہوں. آپ کے سینیٹر جو ہیں آپ کی سپورٹ سے، فیصل واڈا صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں سارا کریڈٹ باپ کو جاتا ہے. دیکھیں وہ پھر اب وہ زیادہ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ادھر اگر ایسا کوئی کردار ہوتا تو پہلی والی ہی پاس ہو جاتی. اس کا کریڈٹ شہباز شریف کو دینا چاہیے یا کسی اور کو؟ میرے خیال سے اس کا کریڈٹ مولانا صاحب کو دینا چاہیے ہے، پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے ہے، MQM کو دینا چاہیے ہے، شہباز شریف صاحب کو دینا چاہیے ہے، ساری جو جماعتیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ اس میں کیا، سب کا یہ تو ایک کنسنسس بیسڈ اٹیمپٹ تھی، کاوش تھی جو کامیاب ہوئی. چلیں، اس کا کریڈٹ ویسے جسٹس منصور علی شاہ کو بھی ملتا ہے کہ اگر وہ مخصوص نشست کا وہ والا فیصلہ نہ دیتے تو شاید حکومت یہ 2/3 اکثریت کبھی حاصل نہ کر سکتی. بہت شکریہ. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.